भाई साहब हमारी गुफ्तगू एहराम के बारे में थी। किसके बारे में थी? एहराम के बारे में। तो आज आपको वाजिबात एहराम भी बताएंगे, मुस्तहब्बात एहराम भी बताएंगे, ठीक है। मकरूहात इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल पढ़ेंगे, ठीक है। फरमाते हैं एहराम में पहले तो इन्होंने कल बता दिया आपको कि नियत करनी है। नियत के बाद वाजिब है कि आप 2 कपड़े एहराम के पहने। कितने कपड़े पहने बेटा? 2 कपड़े। एक कपड़े के जगह है आप धोती कहें, लुंग कहें, गोड, वो बांधेंगे। और एक कपड़ा जैसे ये अभी चादर मेरे कंधों पे पड़ी हुई है, ठीक है, शाल पड़ी, इस तरीके से शाल पहनेंगे। अलबत्ता उसको मुस्तहब ये है कि आप इसको इस तरीके से करें, ठीक है। ऐसे लपेट दें तो मुस्तहब है, लेकिन नहीं भी लपेटें तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, एक कंधा जाहिर करना है, हमारे फिक़ह के मुताबिक कंधे को जाहिर नहीं करना। अलबत्ता वो जो दूसरे हमारे लोग हैं वो यूं करके पहनते हैं, वो इस तरीके से करके पहनते हैं। उनका एक कंधा जो है क्या छुपा होता है, एक कंधा जाहिर होता है, लेकिन हमारे फिक़ह में ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि जनाब वो बंदा जो हज इकरार करना चाहता है वो एहराम कैसे बांधेगा? फरमाते हैं वो एहराम पहनेगा, ठीक है, लेकिन वो तलबिया करेगा एहराम की नियत के बाद, या वो जो क्या करेगा, तकलीद करेगा या इशार करेगा। यानी हज तमत्तु वाला इशार या तकलीद के साथ एहराम नहीं पहन सकता, हज इफराद वाला भी नहीं पहन सकता, वो भी तलबिया करेगा। लेकिन इस बंदे को इख्तियार है या तलबिया पढ़े या अपने साथ कुर्बानी के जानवर को ले आए। फिर अगर वो ऊंट है तो उसके ऊपर कुहान को जो क्या है वो चाक करे, उसे थोड़ा सा खून निकले, ठीक है। और अगर ऊंट के अलावा कोई और जानवर है तो उसके गले में जो है वो जूता बांध दे। बात वादे हो गई। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि एहराम किस कपड़े में होना चाहिए? सूती कपड़े में या गैर रेशम? मर्दों के लिए, औरत के लिए ये क्या है वो जायज है कि जनाब वो रेशम के साथ भी ये क्या है वो एहराम पहनना चाहे तो पहन सकती है। खुनसा के बारे में क्या है? कहते हैं खुनसा के बारे में क्योंकि औरत होने का यकीन नहीं है, इसलिए खुनसा को रेशम वगैरह की इजाजत नहीं है। उसको आम वही कपड़े जो मर्द एहराम के लिए इस्तेमाल करेगा, खुनसा भी वही कपड़ा इस्तेमाल करेगी। फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे के पास मसलन 2 कपड़े नहीं है या उसके पास अबा है, जैसे हम मौलवी लोग अबा पहनते, क्या ऐसी अबा भी उस चादर की जगह पे काम आ जाएगी? कहते हैं हाँ वो भी आ जाएगी, ठीक है। हत्ता कि आपका अजरक अगर है तो वो भी काम आ जाएगा। अगर आपकी कोई और शाल है मसलन वो भी काम आ जाएगी। बस ये कि सिला हुआ कमीज की तरह न हो, और अगर कमीज की तरह है भी तो शायद कुछ लोग इजाजत देते हैं कि आप उसको उल्टा करके पहन लें। उल्टे का 2 मतलब है, या तो ये जो सिलाई वाला हिस्सा है जब हम पहनते हैं तो सिलाई वाला वो जो निशानात है वो अंदर की तरफ से होते हैं, बाहर की तरफ से जाहिर नहीं होते, उसको आप अंदर का बाहर हिस्सा कर दें, बाहर वाला अंदर, ये बोलता है। या उल्टे का मतलब ये है कि जब हम कमीज पहनते हैं तो उसके जो बटन वगैरह लगाते हैं वो ऊपर वाले हिस्से में, नीचे वाला हिस्सा यूं खुला हुआ है, ये खुला हुआ अपने कंधों पे रख दे, वरना वो मजीद हम इबारत में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि एक और भी चीज जो है क्या वो मुस्तहब है मर्द के लिए, कोई जब तलबिया कहे तो वो बुलंद आवाज से कहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अब अगर आप नहवी सरफी वहां पहुंच गए तो फिर आप हाजियों की ये सुन के परेशान हो गए, कोई लब्बैक कहेगा, कोई लब्बैक कहेगा, कोई लिब्बैक कहेगा, ठीक। जो जब कहे आप अपने अमाल को सही तरीके से अंजाम दे, वो काफी है। फिर फरमाते हैं कि नियत तो पहले हो गई आपकी, लेकिन बेहतर है जैसे आपके हालात और वक्त बदलता है तो नियत को भी दोहराते रहे। मसलन किसी सवारी पे सवार हो रहे हैं, ठीक है, तो नियत को बदले या यूं कम से कम तलबिया तो करें, सवारी से उतर रहे तलबिया करें। फिर जनाब वो जो बंदा हज तमत्तु के लिए जा रहा है, जैसे ही मक्के पे उसकी नजर पड़े तो तलबिया खत्म कर दे। वैसे तो तलबिया हालात के तब्दील करने से करना पड़ता है। आपकी जो क्या वो आंख लग गई, जैसे आंख खुले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक,
آپ کا وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کرتے لبیک اللہم لبیک وہاں سے اس طریقے سے. لیکن اذا شاہد بیوت مکہ، جب مکے کے گھر دیکھے تو خاموش، اب لبیک اللہم لبیک نہیں کر. ایک اور چیز کہتے ہیں مستحب ہے کہ جب آپ احرام پہن رہے ہیں تو نیت کریں کہ اے اللہ اگر مجھے کوئی مجبوری پیش آ گئی تو میں احرام سے نکل سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے یہ شرط کی تھی اور مجبوری کی صورت میں نکلیں گے تو آپ پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں کی تو پھر احرام کو ترک کرنے کا بھی کفارہ جو کہ آپ پر لاگو ہو جائے گا. یکرہ والا انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلُبْسُ، یہاں سے پڑھنا ہے سکندر صاحب. لبس یعنی یجب لبس ثوبی الاحرام، واجب ہے، ٹھیک ہے، احرام کے دو کپڑے پہننا. الکائنین، کائنین کے یہاں پر مطلب یہ ہے وہ دو کپڑے جو بنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، من جنس ما، ایک ایسی جنس سے یصلی فیہ یا یصلی فیہ المحرم. اگر محرم کو ملائیں گے بیٹا تو پھر یصلی کو بھلی معلوم کر کے پڑھیں، یعنی جس میں وہ محرم نماز پڑھ سکتا ہے. وہ ریشم میں تو ہم مرد نہیں پڑھ سکتے نا، تو ریشم کا نتیجے میں ہم احرام بھی نہیں پڑھ سکتے. فلا یجوز ان یکون من جلد، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چمڑے کا احرام ہونا چاہیے. وصوف، یا جو کہ پشم کا، جیسے یہ بھیڑ کے بالوں کو ہم پشم بولتے ہیں. شعر، یہ پھر بکری کے بال ہیں ان کے لیے شعر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وبر، ٹھیک ہے، یہ جیسے اونٹ کے بال ہوتے ہیں تو تینوں چاروں بال، لیکن ہر کے بال کے بیٹا جیسے ہمارے اردو سندھی میں بھی نام الگ الگ ہیں، جیسے عربی میں بھی الگ الگ نام ہے. کہتے ہیں اونٹ جیسے بال جس جانور کے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی احرام اگر بنا ہو ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا اب آپ تو پریشان ہو گئے، حلال جانور یا حرام؟ فرماتے ما لا یؤکل لحمہ، یہ جو ہم نے تینوں چاروں چیزیں بتائی ہیں نا، یہ اس جانور کی ہے کہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، یعنی حرام گوشت جانور کے چمڑے میں آپ احرام نہیں پہن سکتے. اگر آپ گائے کے چمڑے میں احرام پہننا چاہیں پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ گائے کو ذبح کیا گیا ہو اسلامی طریقے سے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے کیا ہے بھیڑ کے بالوں کو، آپ نے بھیڑ کو ذبح کیا پاکستان میں، اس کے بالوں کے آپ نے وہ احرام بنوا لیا، بنوا سکتے ہیں. بکری کے بالوں کا بنوانا چاہیں تو بنوا سکتے، لیکن مالا یؤکل، جس کا گوشت نہیں کھائے، جیسے شیر، شیر کے بالوں کا اگر آپ کوئی لباس بنوائیں تو اس میں احرام نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے مثلا جو کیا ہے جناب بندر، ٹھیک ہے، اس کے بھی جو کیا ہے آپ بالوں کا کوئی لباس وغیرہ نہیں پہن سکتے. ولا من جلد المعقول، اور اسی طریقے سے وہ جانور جس کو کھایا جا رہا ہے بیٹا، اس کے چمڑے کا بھی آپ احرام نہیں پہن سکتے. کب؟ ما عدم تزکیہ، اگر اس کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا، مرے ہوئے جانور کی، گائے بھینس مری ہوئی اگر آپ جو کیا ہے وہ کھال اتارا کے احرام بنواتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں. ذبح شرعی طریقے سے ہونی چاہیے. ولا فی الحریر للرجال، مرد حضرات جو ہے کیا جناب ریشم میں بھی جو ہے کیا ہے وہ احرام نہیں پڑھ سکتے. ولا فی الشاف مطلقا، ولا فی الشاف کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ نازک کپڑا، ایسا نازک کپڑا، نازک کو کیا کہیں گے ادا سندھی میں سنڑو، ٹھیک ہے، ایسا باریک کپڑا کہ جس سے پورا جسم نظر آ رہا ہے، وہ بھی احرام استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جناب. پھر فرماتے مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ ہے بیٹا نہ دھوتی کے لیے نہ چادر کے لیے، دونوں صورت میں نہیں کر سکتے ہیں. ولا پھر نجس، نجس کپڑے کو بھی جو کیا ہے آپ احرام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، البتہ غیر المعفو عنہ، نجاست کی دو قسمیں بیٹا. ایک ایسی نجاست ہے جو نماز کی صورت میں بھی معاف ہے. کتنی؟ وہ ایک سکے جتنی. ٹھیک ہے، اگر اتنا خون آپ کے احرام میں بھی لگا ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی خون معاف ہے. خون کے علاوہ پیشاب ہے، منی ہے، دوسرے وہ معاف نہیں ہے. وہ یعتبر کونہما
اور معتبر ہے کہ یہ دونوں کپڑے ہونے چاہیے. بیٹا کون ہما کی ضمیر کہاں جائے گی؟ دونوں کپڑے احرام والے. غیر مخیطین یہ سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. ہاں ہاں اچھا بڑی بات ہے بھائی، آج یہ جاگ گئے، خبر ہے کون کی، تو یہ منسوب ہوگا. ولا ما اشبہ المخیط سلے ہوئے بھی نہیں ہونے چاہیے، اور ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے جو سلے ہوئے کے ساتھ شباہت رکھتے. وہ کیسے؟ پرانا طریقہ، درختوں کے کانٹے اگر آپ اس میں لگا دیتے ہیں، یہ تو سلے ہوئے کی طرح ہو گئے. یا آج کل یہ جو کانٹے بھائی اسٹیل کے، جس کو ہم سندھی میں بل بولتے ہیں، اردو میں کیا بولیں گے؟ پن. یا پن وغیرہ لگا کے آپ وہ پہنے، یہ بھی ٹھیک نہیں. یا ان کو آپ یہ کیا گرہ وغیرہ لگا دیتے ہیں مضبوط طریقے سے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کل مخیط من اللبد، ٹھیک ہے، مثلا وہ کپڑا جو جناب وہ سلا ہوا ہے لبد سے. لبد کیا ہے بیٹا؟ یہ بال ہے نا جیسے بکری کے، ٹھیک ہے، ان کو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ سی لیتے ہیں، پھر وہ اس میں کوئی دھاگا سوئی استعمال نہیں ہوتی، وہی دھاگو یہ اس کے بکری کے بالوں سے ہی بنا لیتے ہیں، لیکن بالکل بن گیا. جیسے سویٹر آپ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، سویٹر بھی جو آپ نے پہنا ہوا ہوتا ہے عام طور پر اس میں کوئی سوئی دھاگا استعمال نہیں ہوتا، وہی سویٹر کی اپنے دھاگے ہیں، وہ اس طریقے سے لپیٹتے ہیں، سیدھے ہی کرتے ہیں، تو یہ نہیں کر سکتے. وہ درا، ٹھیک ہے، المنسوج. درا بیٹا کیا ہے؟ درا جو ہے وہ لباس ہے جو انسان جو ہے کیا ہے جناب ہاتھ سے بناتے ہیں. نسی منسوج، منسوج کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چٹائی وغیرہ بناتے، کھجور کے پتے دیکھیں کیسے ایک دوسرے میں وہ لپیٹتے جاتے، اس قسم کی جو ہے کیا ہے وہ لباس بھی نہیں پہن سکتے ہیں. والمعقود جس میں گرہ لگی ہوئی ہو وہ بھی نہیں پہن سکتے ہیں. وقت فالمصنف ان هذا الشرط بمفہوم جواز للنساء. کہتے ہیں مصنف صاحب نے یہ جو سلے ہوئے کپڑوں کی شرط لگائی تھی، یہ یہاں تو بیان نہیں کی. بھائی دیکھیں یہاں پر جو مصنف کے الفاظ ہیں مشاہد وہ یہ وَلُبْسُ الثَّوْبَيِ الْإِحْرَامِ مِنْ جِنْسِ مَا يُصَلَّى فِيهِ. نیچے جتنی عبارت ہے یہ شہید ثانی کی ہے، شہید اول کی عبارت نہیں ہے. اس میں سلے ہوئے غیر سلے ہوئے کا بھی ذکر شہید اول نے نہیں فرمایا. کہتے ہیں انسان کے لیے اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہوتا ہے. جب نیچے کہتے ہیں کہ عورت سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے تو اسے آپ خود اندازہ لگا لیں، یعنی مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے. وقت فالمصنف، مصنف صاحب نے اکتفا کیا ہے ان هذا شرط، اس سلے ہوئے والی شرط سے، بمفہوم جواز سلے ہوئے للنساء کہ یہ سلے ہوئے کپڑے عورت کے لیے جائز ہیں. یا اعتذر بعہدہما، بیٹا یہ جو دو کپڑے کیسے پہنے گا؟ یہ اعتذر لنگ باندھے گا، دھوتی باندھے گا، گوڈ بدھندو بعہدہما، ان دو کپڑوں میں سے ایک کے ساتھ، وہ یرتدی اور ردا کی طرح، چادر کی طرح، شال کی طرح اپنے کندھوں پہ رکھ دے گا، بالآخر دوسرے کپڑے کے ذریعے. بین یغتی، یغتی یعنی ڈھانپ لے، بہی اس دوسرے کپڑے کے ساتھ، من کا بئی ہے اپنے دونوں کندھوں کو، اور یہ توشہ بہی، یا کیا کرے بیٹا توشہ کرے اس کپڑے کے ساتھ. توشہ کا مطلب کیا ہے مشاہد؟ بین یغتی بہی احدہما، ٹھیک، ایک ڈھانپ لے، ٹھیک، وہ تجوز زیادت علیہما. اچھا دو کپڑے ہونا ہی ضروری ہے؟ کہتے نہیں، آپ چار کپڑے کر لیں، دو دھوتی باندھ لیں کہ ایک اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دوسری پڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے. آپ اپنے کندھوں پہ دو چادریں رکھ لیں اگر سردی وغیرہ ہے یا گرمی کی شدت ہے یا جو ہے. دو کپڑوں سے کم نہیں کر سکتے، دو سے زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لن نقصان، کمی کی گنجائش نہیں ہے. والاقوا ان لبسہما واجب، قول اقوا یہ ہے کہ لبسہما ان دو کپڑوں کا پہننا واجب ہے. لا شرط فی صحت الاحرام، شرط نہیں ہے احرام کے صحیح ہونے میں. بھائی شرط اور واجب کا فرق ہوتا ہے. شرط کو چھوڑا تو مشروط بھی چلا گیا، یعنی مشروط اب کسی کام کا نہیں. لیکن واجبات میں اگر کوئی واجب چھوٹ بھی گیا تو بھی جس کا جز ہے وہ باطل نہیں ہوگا. قرأت کرنا نماز میں بیٹا کیا ہے؟ واجب. لیکن اگر چھوٹ گئی
تو کیا آپ کی نماز باطل ہے؟ ہاں نماز کی، لیکن وضو شرط ہے، اگر وضو چھوٹ گیا تو نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا ان دو کپڑوں کا پہننا احرام کے لیے واجبات میں ہے، لیکن احرام کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ فلو اخل به اختیارا اسم وسهل احرام، اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں بس میں ایک ہی دھوتی کے ساتھ پورا حج کروں گا تو کہتے ہیں اس کا حج صحیح ہے، البتہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے۔ والقارنو یعقد احرامہ، حج کران والا اپنا احرام باندھے گا یا پہنے گا بتلبیہ، تلبیہ کے ذریعے مشاہد، بعد نیت الاحرام، پہلے نیت کرے گا احرام کی، اس کے بعد کپڑے پہنے گا، پھر تلبیہ کرے گا۔ او کا مطلب یہ ہے کہ تلبیہ کا پابند نہیں ہے، تلبیہ کرے او بالاشعار او تقلید، یعنی یہ اپنا احرام پہنے کس کے ذریعے، اشعار کے ذریعے یا تقلید کے ذریعے۔ المتقدمین، بیٹا وہ اشعار و تقلید جو ہے کیا ہے، یا تو یوں کہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا، یا یوں کہیں کہ المتقدمین یعنی یہ احرام پہننے سے پہلے جو ہے کیا یہ کام کر لے۔ وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ اسْتَحَبَّ الْآخَرَ، بھائی اگر اس بندے نے تلبیہ کے ساتھ ابتدا کی تو دوسرا یعنی یہ قربانی والا عمل مستحب ہوگا، اگر قربانی کے ساتھ اس نے احرام پہنا ہے تو اب تلبیہ کرنا کیا ہے، مستحب ہے۔ وَمَعْنَا عَقْدِهِ بِهِمَا، کہتے کیا معنی ہے کہ یہ قارن جو احرام اپنا جو ہے کیا ہے وہ پہنے گا بہما، ان دو چیزوں کے ذریعے، اللہ تقدیر المقارنہ واضح، کہتے اگر یہ شخص احرام کے ساتھ تلبیہ فوراً کہہ دے پھر تو یہ بات واضح ہے کہ احرام تلبیہ کے ساتھ پہنے گا، ٹھیک ہے، اللہ واضح۔ فبدونہما لا یصح اصلا، لیکن اگر یہ شخص نہ تلبیہ کرتا ہے مشاہد احرام کے وقت، نہ ہی جو کیا اشعار کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر لا یصح اصلا، یہ احرام بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ ادا ایک کہہ دیتا ہے کہ وجہ بیٹھے وعلی المشہور یکا، لیکن قول مشہور کے مطابق یکا کہتے ہیں کہ یہ احرام جو واقع ہو جائے گا، یعنی مشاہد اگر بابا بیو کو سائن گڈ ہوں نا وجہ کمانڈ کی جو سائن چٹا کرنا دے تو ولیکن لا یحرم محرمات الاحرام، ٹھیک ہے، لیکن حرام نہیں ہوگی وہ چیزیں جو احرام کے ذریعے جو ہے وہ حرام ہوتی ہیں، بدون عہدہما، جب تک ان دو میں سے، یعنی کپڑے پہننے سے مشاہد وہ حرام نہیں ہوگی، کپڑے کے ساتھ یہ چیزیں بھی کرے گا تو اب وہ چیزیں جو احرام میں حرام ہوتے ہیں وہ حرام ہو جائیں گی۔ وَيَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِي الْحَرِيرِ وَالْمَخِيطِ، جائز ہے احرام جناب کس میں، ریشم میں اور سلے ہوئے کپڑے میں، کس کے لیے، للنساء، عورتوں کے لیے۔ پھر اصح القولین، دو قول میں سے اصح قول یہی ہے، علی کراہتن، ٹھیک، البتہ وہ بھی مکروہ ہے، حالانکہ عورت دھوتی کیسے پہنے گی، وہ تو بہت پریشانی ہوتی ہے، بہرحال یہ کہتے مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ دون الرجال والخناسی، بیٹا مردوں کو اور خنسا کو یہ اجازت نہیں ہے، یعنی نہ وہ ریشم پہن سکتے ہیں نہ ہی وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ وَيُجْزِي لُبْسُ الْقَبَائِ، اور جائز نہیں بلکہ مجزی ہے، جائز کا ترجمہ نہیں کریں گے، مجزی یعنی وہ ذمہ داری اتر جائے گی، ٹھیک ہے، اگر کبا پہن لیں یا قمیص پہن لیں، میں نے شاید ابا کہا تھا آپ کو، ہے نا، کبا یا قمیص پہن لیں، لیکن مقلوباً، الٹی کے میں نے آپ کو کہا کہ دو مطلب ہو سکتے ہیں نا بیٹا، اندر والی سائڈ باہر کر دیں، باہر والی اندر، یہاں الٹی سے مراد وہ نہیں ہے، بجعل الذیل علی الکتفین، یعنی اس کو جو نیچے دامن والا حصہ ہے جو گھٹنوں کی طرح لٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ اپنے کندھوں پہ رکھ دیں، وہ باتیں نہیں ظاہر، اور ساتھ ساتھ میں اس کا اندر والا حصہ یعنی سلائی والا حصہ بھی باہر کی طرف کر لیں، من غیر ان یخرج یدیہ من کمیہ،
اس کو اپنے دونوں ہاتھ آستین سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، آستین میں ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ والاول اولا، کہتے ہیں یہ الٹے کرنے سے مراد پہلے والی واضح ہے۔ پہلے والی کا مطلب جو نچلا حصہ ہے جو عام حالات میں ہم پہنتے ہیں، اس کا جو ٹانگوں اور گھٹنوں کی طرف حصہ وہ اپنے کندھوں پہ رکھ لے، وفاقاً للدرست والجمع اکمل۔ کہتے ہیں اگر آپ دونوں طریقے سے الٹا کر لیں یہ اکمل کامل تر ہے، یعنی الٹا بھی ہو گیا ہر لحاظ سے، یہ قمیص یا قبا الٹی بھی ہوگی اور نیچے والا حصہ آپ نے اوپر بھی رکھ لیا، تو یہ دونوں طریقے کر لیں یہ بہتر ہے۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ لُبْسُ الْقَبَاءِ كَذَلِكَ، بالتحقیق قبا کا پہننا اس طریقے سے جائز ہے، کب؟ لو فقد ردا، مشاہد مجبوری میں، اگر اس بندے کے پاس وہ شال اور چادر نہیں ہے کندھوں والی تو لیکون بدلا منہ، لیکون کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ تاکہ یہ قبا یا قمیض ہو سکے بدل، ٹھیک ہے، من ہو اس ردا کے۔ ولو اخل بالقلب، اگر یہ شخص اس قبا کو یا قمیض کو الٹا نہیں کرتا، او ادخل یدہ فی کمہ، ٹھیک ہے، یا اس نے جو کیا ہے جناب اپنے ہاتھ اس آستین میں ڈال دیے، فکلبس المخیط، پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے ہیں۔ وَقَذَا يُجْزِي السَّرَاوِيلِ، قضا یعنی جیسے قبا مجزی ہے، جیسے قمیص مجزی ہے، اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے شلوار بھی مجزی ہے۔ لو فقد الازار، اگر اس بندے کے پاس دھوتی اور لنگ نہ ہو، من غیر اعتبار قلب ہی ولا فدیت فی الموضعین۔ اچھا، کہ شلوار کو بھی الٹا پہنے، اس کو کیا بولتے ہیں سلطان شاہ صاحب؟ پانچا، پائنچا اوپر کر لے، ٹھیک ہے، اور وہ کمر بند والی جو شلوار کا ایسا نیچے نہیں، اس میں ایسا نہیں ہے، شلوار میں الٹے کرنے والا حکم نہیں ہے۔ اچھا، اگر لنگ کی جگہ پہ کسی نے شلوار پہنی، چادر کی جگہ پہ کسی نے قبا پہنی، کوئی کفارہ؟ کہتے ہیں ولا فدیت، کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، دونوں موضع میں ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ، مستحب ہے مرد کے لیے۔ اب کہتے ہیں مرد تو اس کو شامل ہوتا ہے جو کیا ہو بیٹا؟ بالغ ہو، ٹھیک ہے، اور بڑی عمر کا ہو، ٹھیک، بل مطلق ذکر، بلکہ مراد ہماری یہ کیا ہے وہ مطلق مذکر ہے، یعنی نر ہونا چاہیے، مادہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوب، تو جناب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ مطلق ذکر، مطلق ذکر کا بیٹا مرد ہے، اگر 5 سال کا بچہ بھی چلا ہے تو بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ جو ہے کیا کرے؟ رفع صوت بتلبیہ، تلبیہ کے وقت آواز کو بلند رکھے۔ حیث یحرم، یہ کب تلبیہ مشاہد کہے گا؟ حیث یحرم، احرام پہنتے وقت کہے گا۔ ان کان راجلا، اگر یہ پیدل آ رہا ہے مدینے والی طرف سے، او مطلقاً بغیرہا، مدینے والی طرف سے بیٹا پیدل کے لیے یہ ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے کہے، سواری والے کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن مطلقاً بلند آواز سے تلبیہ کہنا ہے بغیر مدینہ، اگر مدینہ کے لوگ کسی اور راستے سے آ رہا ہے، مطلقاً کا مطلب پیدل ہو یا سواری پر ہو۔ وَإِذَا أَلَتْ رَاحِلَةُ الْبَيْدَاءَ، الت بمعنی پہنچنا، جب پہنچ جائے اس حاجی کی سواری بیداء والی جگہ پر۔ یہ بیداء کیا ہے بیٹا؟ یہ ایک میدان ہے جو مکے اور مدینے کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، اور شہرت بیٹا اس کی یہی ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام جو ہے ظہور فرمائیں گے تو سفیانی کا لشکر یہاں امام کے ساتھ ملے گا، اور یہ پھر میدان اس کے جو ہے لشکر کو اپنے اندر کیا کر دے گا؟ غرق تو نہیں کہیں گے، یہ پورا کا پورا لشکر اس میں دھنس جائے گا، کیا کہیں گے اس کو اردو میں بھائی بہن؟ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ہم زمین کے اندر چلے جائیں گے، جیسے ہم سندھی میں بھی بولتے ہیں زمین پھاٹے تھا انہوں میں ہلے ہوئے یہاں، ٹھیک ہے۔ یہ فرماتے ہیں جب وہ وہاں پر اس کی سواری پہنچ جائے، یہ کہاں پر آئے گا؟ بطریق المدینہ، یعنی جب آپ مدینے کی طرف سے آئیں گے تو میدان کے یہ بیداء کے میدان میں جب آپ کی سواری پہنچ جائے تو تب تک آپ کو یہ لبیک کہنا ہے۔ وَإِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْأَبْتَحِ، اور جب یہ شخص پہنچے ابتح پر، ابتح بھی بیٹا کیا ہے؟
یہ ایک وادی ہے جو مکے اور منا کے بیچ میں متمتعن تمتع کی حالت میں پہنچے تو بلند آواز کے ساتھ یہاں تک کہنا ہے، اس کے آگے بلند آواز کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تسر المرأۃ والخنثیٰ، ٹھیک ہے، ظاہراً تو اس کو بیٹا تسرو کہیں گے یا تسرو، بس ظاہر تو پہلے معلوم کر کے پڑھنا چاہیے، تو تاپ ضمہ بھی نہیں دینا چاہیے. اس کا ترجمہ دی اور تلبیہ آہستہ کہے گی کون؟ عورت اور خنثیٰ. وَيَجُوزُ الْجَهْرُ، عورت اور خنثیٰ کے لیے بلند آواز کے ساتھ بھی لبیک کہنا جائز ہے. کب؟ حیث لا یسمع الاجنبی، جب اجنبی ان کی آواز نہ سنے. وَهَذِهِ التَّلْبِيَةُ غَيْرُ مَا يَعْقِدُ بِهِ الْإِحْرَامُ. بیٹا یہ جو ہم تلبیہ کہہ رہے ہیں نا کہ مستحب ہے کہ آپ تلبیہ فلاں جگہ کہیں فلاں جگہ، یہ وہ تلبیہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ احرام پہن رہا تھا. وہ تلبیہ کہنا واجب تھی، یہ کہنا تو واجب نہیں ہے. ان اعتبرنا المقارنت، اگر ہم نے مقارنت شرط مانی تو پھر وہی تلبیہ کام کی ہے جو احرام کے ساتھ پڑھی جائے. وَإِلَّا جَازَ الْعَقْدُ بِهَا وَإِلَّا، یعنی اگر مقارنت شرط نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے جہاں پر احرام پہنا تھا اس وقت آپ نے تلبیہ نہیں کہا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد آپ تلبیہ کہتے تو بھی آپ کا احرام صحیح ہو جائے گا. اگر مقارنت شرط نہیں ہے مشاہد، تو احرام پہننے اور تلبیہ کے بیچ میں آپ فاصلہ ٹائم کا ڈال سکتے ہیں، وَإِلَّا فاصلہ نہیں ڈال سکتے. وَهُوَ ظاہر الاخبار، کہتے ہیں وہ یعنی یہ جو ہم نے بات کہی کون سی؟ جاز العقد بہا، یعنی تو بعد والی تلبیہ کے ساتھ بھی آپ کا احرام صحیح ہو سکتا ہے، یہ احادیث سے بھی ظاہر ہوتی ہے. وَلِيُجَدِّدْ، یہ شخص اس تلبیہ کو بیٹا تجدید کرتا رہے، یعنی بار بار کہتا رہے. کب؟ عند مختلف الاحوال، جب حالات مختلف ہوں. برکوب، سواری پہ چڑھ رہا ہے، گاڑی پہ چڑھ رہا ہے، لبیک اللہم لبیک. ونزول، جب ان سے اتر رہا ہے بیٹا مشاہد تو لبیک اللہم لبیک. علو وحبوط، اگر آپ کسی راستے سے پیدل جا رہے ہیں، علو یعنی کوئی چڑھائی ہے تو بھی آپ کہیں لبیک اللہم لبیک. حبوط، پھر کوئی جو کیا ہے وہ ڈھالان والی جگہ ہے، نیچے کی طرف جا رہا تو بھی لبیک اللہم لبیک ہیں. وہ ملاقات عہد، کوئی آیا آپ کے پاس، السلام علیکم بھائی صاحب، حافظ صاحب ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ ٹھیک ہوں، لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے. اور پھر جو کیا ہے جناب وہ یقظت، جب آپ نیند سے جاگ رہے ہیں تو لبیک اللہم لبیک. وخصوصاً بالاسحار، خاص طور پر سحری کے ٹائموں پہ بیٹا لبیک اللہم لبیک کہنا ہے. وہ ادبار الصلوات، اور نماز کے بعد، نماز کے پیچھے بھی لبیک اللہم لبیک کہنا ہے. ویضاف الیہا، اور بڑھائے گا تلبیہ کے ساتھ التلبیۃ المستحبہ، وہ تلبیہ جو مستحب ہے. وہ کون سی ہے؟ وہی یہ مستحبی تلبیہ کیا ہے؟ لبیک ذل معارج. بھائی یہ 4-5 لائنوں کی میرے خیال میں یہ لبیک ہے، یہ بھی بڑھا دے. وَيَقْطَعُهَا، تلبیہ کو ختم کرنا بھی مستحب ہے، ٹھیک ہے. کب؟ کون ختم کرے؟ تمتع والا. اذا شاہد بیوت مکہ، جب وہ مشاہدہ کرتا ہے بیٹا کس کا؟ مکے کے گھروں کا. وحدها، بھائی مکے کے گھروں کی حد کہاں تک ہے؟ جیسے خیرپور کی حد فرض کریں کہاں تک ہے؟ مریم توپ تک، ٹھیک ہے. یعنی سے آگے خیرپور نہیں، تو مکے کے گھروں کی حد فرماتے ہیں عقبۃ المدنیین، ٹھیک ہے. یہ اس کا لفظی ترجمہ یہ مدینے والوں کا پچھلا حصہ، ٹھیک ہے. لیکن یہ کوئی محلے کا نام ہے یا کچھ، وہاں تک اس کی حد ہے. ان دخلها من اعلاها، بھائی میرے شہر کے اگر 4-5 راستے ہوں تو آپ کو کہتے ہیں نا کون سے راستے سے آپ خیرپور میں داخل ہو رہے ہیں. مثلا بھائی شاہ حسین والی طرف سے آ رہے ہیں تو ہم آپ کا اس طرف سے انتظار کریں. لطیف یونیورسٹی والی طرف سے آ رہے ہیں تو ہم آپ کا اس طرف سے انتظار کریں. سکھر کی طرف سے آ رہے ہیں تو ہم آپ کا اس طرف سے انتظار کریں. تو اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ مکے میں اگر اس راستے سے آئے گا جو عقبۃ المدنیین والا ہے، تو جیسے وہ گھر دیکھے گا تو وہاں سے یہ خاموش ہو جائے گا. ان دخل المکہ، اگر حاجی صاحب وہ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، من اعلاہا، مکے کے اونچے والے طرف سے، کوئی ڈھالان والا طرف ہے تو کوئی اوپر والا طرف ہے. وہ عقبۃ ذی الطویٰ،
اور مکے کے گھروں کی آخری حد بیٹا کیا ہے؟ ذتوا کا پچھلا حصہ، ان دخلها من اسفلها، اگر یہ مکے کے ڈھلان والی طرف سے داخل ہوتا ہے، والحاج الى زوال عرفہ، اور وہ بندہ جو حج کے لیے احرام پہن رہا ہے یہ جو ہے کیا ہے عرفہ کے زوال تک لبیک اللہم لبیک کہہ سکتا ہے، اس کے بعد ختم کر دے گا۔ والمعتمر مفردتاً، اور وہ بندہ جو عمرہ مفردہ کر رہا ہے وہ لبیک اللہم لبیک کہتا رہے گا، کہاں کب تک؟ اذا دخل الحرم، جب وہ حرم میں داخل ہو۔ ان کان احرم بہا، اگر اس بندے نے احرام باندھا ہے عمرے کا، ٹھیک ہے، من احد المواقیت، مواقیت میں سے کسی ایک سے، کیونکہ میقات الگ ہے حرم الگ ہے، لیکن اگر اس نے جو ہے کیا ہے احرام ہی خود حرم میں باندھا ہے، ایک مسجد ہے جس کا آپ وہ پرانا نام تو میں بھول گیا، اسے مسجد العائشہ بولتے ہیں، اگر وہاں سے احرام باندھا ہے تو ہے ہی حرم میں داخل۔ حرم میں دخول کی بات اس وقت کریں گے جب اس نے میقات سے احرام پہنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَهَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ، وَإِنْ كَانَ، اگرچہ یہ بندہ قد خرج نکلا ہے لہا اس عمر مفردہ کے لیے مکہ سے خارج حرم میں، فَإِذَا شَاهَدَ بُيُوتَ مکہ، تو پھر یہ جب وہ مکے کے گھر دیکھے گا پھر خاموش ہوگا، پھر لبیک اللہم لبیک ختم ہوگی۔ اذ لا یکون حینئذ، اس لیے کہ نہیں ہوگا اس وقت جب یہ مکہ کی شہر سے نکل کر حرم تک آیا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تو بین اول الحرم و موضع الاحرام مسافت، بھائی صاحب ادھر توجہ کریں، یہ میرے کمرے کا دروازہ ہے، فرض کریں اندر جو ہے کیا ہے حرم، یہ حرم سے باہر ایک قدم باہر رکھا تو اب کیا ہو جائے گا باہر، وہاں پر احرام پہن کے اب اگر ہم کہیں کہ تم جیسے حرم میں داخل ہو تو لبیک ختم کر، اب تو اس نے ایک قدم اٹھایا تو حرم میں داخل ہو گیا۔ یہ بندہ جو مکے سے حرم کے انتہا تک گیا تو یہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے لبیک ختم نہیں کرے گا، بلکہ یہ تب تک لبیک کہے گا جب یہ گھر دیکھے گا مکے کے۔ اذ لا یکون حینئذ، اس لیے کہ اگر یہ حرم سے باہر نکلا ہے پھر تو کوئی مسافت، کوئی جو ہے کہ مفاصلہ نہیں ہوگا، کہاں پر؟ اول حرم اور موضع احرام میں۔ اور مستحب ہے کہ یہ شرط لگائے کس کی کہ اگر مجبوری ہوگی تو میں احرام سے نکل آؤں گا، قبل نیت الاحرام، احرام کی نیت سے پہلے۔ کچھ عرفت حجی متصلا بہا، یہ شرط لگانا بھی اس نیت کے ساتھ متصل ہو، کیسے؟ یوں نیت کرے گا بأن یحلی ہے صحبتہ، یحلی کا فاعل کیا ہے؟ اللہ، اللہ اس بندے کو آزاد کرے گا جیسے کہ اللہ نے اس کو پابند بنایا ہے، حبس ویسے قید کی معنی میں، یعنی جیسے اللہ نے اس پر احرام کی پابندیاں لگائی ہیں تو یہ کہے کہ جب میرے لیے کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہی اللہ مجھے آزاد بھی کرے۔ وہ لفظ المروی، وہ لفظ جس کی روایت آئی ہے کہ اس طریقے سے یہ شخص شرط کرے، ٹھیک ہے، وہ لفظ کیا ہے جناب؟ وہ یہ ہے اللہم، اے میرے پروردگار، انی ارید تمتع بالعمرۃ، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں عمر تمتع کروں، ٹھیک ہے، پھر وہ بھی الی الحج، عمرے کے بعد پھر حج بھی کروں، اللہ کتابک، یہ میں کیوں کام کر رہا ہوں؟ تیرے کتاب کے مطابق، و سنت نبیک، اور تیرے نبی کے سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ فَإِنْ أَرَدَ لِي شَيْءٌ، اگر میرے لیے کوئی مجبوری عارض ہو گئی حافظ صاحب، یہ حب سنی جو مجھے روک رہی ہے آگے حج اور عمرے کا انجام دینے سے، فَحُلَّنِي، تو پھر مجھے تم آزاد کر دینا، حیث حبستنی، جب اس مجبوری نے مجھے پابند کر لیا، ٹھیک ہے، لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَرْتَ، یہ اس تقدیر کے حساب سے ہے جو تو نے میرے لیے تقدیر رکھی ہے، اللہ مجھ پر، اللہم ان تکن حجتاً فعمرتاً، اے اللہ اگر میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو پھر اس کو عمرے میں تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے، احرم لک، میں احرام پہناتا ہوں تیرے لیے اپنے بالوں کو، اپنی چمڑی کو، اپنے گوشت کو، اپنے خون کو، اپنے ہڈیوں کو، اپنے ہڈیوں میں جو بھرا ہوا جناب کیا ہے، ہاں گودا بھرا ہوا اس کو، ٹھیک ہے، اور اس سبھی جو میرے اندر چربی ہے، اور اس کے ساتھ میں عورتوں سے بھی اپنے آپ کو احرام میں رکھتا ہوں،
کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو احرام میں رکھتا ہوں، خوشبو سے بھی اپنے آپ کو احرام میں رکھتا ہوں، اب تگی بذالک، میں ان تمام کاموں کے چھوڑنے کی وجہ سے اب تگی چاہتا ہوں، کس کو؟ وجہ کا، تیرے چہرے کو، چہرہ بے معنی تیری رضایت، تیرا قرب چاہتا ہوں، ودار الاخرت، اور میں آخرت کے گھر کو چاہتا ہوں. یعنی اس طریقے کی اگر وہ شرط کرے اور اگر اسے مجبوری ہو گئی تو پھر یہ احرام سے باہر آ سکتا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم.